अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के मामले पर आज पहली बार कौम से खिताब किया और कौम से ना घबराने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना के 20 केसेस सामने आने पर हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, जबकि अमरीका और इटली समेत कई ममालिक ने इस हवाले से लेट एक्शन लिया। पाकिस्तान ने NDMA को मुतहरिक किया, जबकि एक इकनॉमिक कमेटी बनाई है जो नज़र रखेगी कि सूरत हाल से फ़ायदा उठाकर जो चीज़ें महंगी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस पर अफरा तफरी पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस की खासियत यह है कि बहुत जल्द फैल जाता है और कौम ये जहन में रखे कि इस वायरस ने अभी फैलना है और हमें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। बरामदात समेत कारोबार पर असर पड़ेगा। कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत और आवाम ने मिलकर लड़ना है। इस हवाले से 5 इक़दाम करने की ज़रूरत है। नंबर 1, अब 40 अफराद से ज़ायद के इज्तिमा में ना जाएं, हाथ मिलाने से इज्तनाब करें, बैरून मुल्क से आने वालों से मुलाकात में एहतियात की जाए। और नंबर 4, हर नज़ला ज़ुकाम और खांसी कोरोना नहीं है, शिद्दत की सूरत में अस्पताल और टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। नंबर 5, कौम घबराए नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि तफ्तान बॉर्डर वीरान इलाके में है। बलूचिस्तान हुकूमत ने इस हवाले से अहम इक़दाम किए। कोरोना की वजह से चीन और ईरान के साथ राब्ते में थे। बैरून मुल्क और वुहान में मौजूद पाकिस्तानियों की पूरी तरह मदद की जाएगी। दूसरी तरफ अगर कोरोना केसेस की नाज़रीन हम बात करें तो पंजाब और सिंध में कोरोना वायरस के मज़ीद केसेस सामने आने के बाद मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 237 हो गई है, जबकि वज़ारत कौमी सेहत के मुताबिक वायरस से अब तक 2 अफराद सेहतयाब हुए हैं। लाहौर के मियो अस्पताल में आज एक शख्स इंतकाल कर गया। पहले ये खबरें सामने आई कि कोरोना की वजह से इसकी मौत हुई है, लेकिन बाद में इस मरीज़ की टेस्ट रिपोर्ट सामने आई, जिससे वाज़ेह हो गया कि मरने वाले शख्स में कोरोना वायरस नहीं था। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस हवाले से उन्होंने कोरोना के हवाले से अपडेट किया। डॉक्टर्स की हड़ताल के हवाले से उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हड़ताल का कोई जवाज़ नहीं है। चीन में जो डॉक्टर्स थे वो फ्रंट लाइन पर थे, उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। तो क्या हम इसका मतलब ये समझें डॉक्टर साहिबा कि अवाम की तरह हम अपने डॉक्टर्स को भी जो है ना वो कोरोना के रहमो करम पर छोड़ दें कि मरीज़ों का इलाज करते करते खुदा न खास्ता वो खुद भी इस वायरस में मुब्तला हो जाएं, क्योंकि चीन में भी ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर्स को प्रॉपर जो किट्स होती हैं वो फ़राहम की जाएँ, तमाम उनको भी फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो पेशेंट्स को चेक कर सकें। दूसरी तरफ सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों का क्या करें कि तफ्तान में करंतना के मामले पर तमाम बद इंतज़ामी जो हुई इसका मलबा वो वफाकी हुकूमत पर डाल रहे हैं। ये खबरें भी हैं कि डेरा गाजी खान की यूनिवर्सिटी में 780 जिन मुश्तबा अफराद को करंतना में रखा गया है, उनमें से अक्सर में कोरोना की अलामात ज़ाहिर हुई हैं। उधर अमरीकी सिफारत खाने ने पाकिस्तान में वीज़ा सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया है। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फौज भी कौम के शाना बशाना खड़ी है। ISPR के मुताबिक मुल्क भर के मिलिट्री अस्पतालों में हेल्थ डेस्क कायम कर दिए गए हैं, जबकि बड़े मिलिट्री अस्पतालों में कोरोना टेस्ट लेबॉर्ट्रीज भी बन चुकी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफसरान को हिदायत की है कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए वो सिविल इंतज़ामिया की हर मुमकिन मदद करें। मज़ीद हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, मैं बात करूंगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो खिताब किया, उन्होंने लोगों को हौसला देते हुए कहा कि इसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि ज़ाहिर है लोगों में एक पैनिक तो है, लोग परेशान हैं, खौफ व हिरास है, तादाद बढ़ती जा रही है। सिंध में भी 155 केसेस हैं, पंजाब में 6 केसेस सामने आ गए हैं। कोरोना से निपटने के लिए अब ऐसी सूरत हाल में जब केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और चाइना जहां से ये सारी वबा फैली और चाइना ने जिस तरीके से अब इसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया, वहां अब केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, हम चाइना के तजर्बात से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, चीन की बात हम करते हैं तो फिर हम ये भी समझे कि चीन में किस किस्म की उनकी डेवलपमेंट का उनका जो लेवल है, ज़ाहिर है पाकिस्तान उसको मीट नहीं कर सकता। इसी तरह चीन के अंदर जो एक अथॉरिटेटिव वहाँ पर गवर्नमेंट का रोल रहा है, वो लोगों ने जिस डिसिप्लिन का मुजाहरा किया है वहाँ पर कि गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शन उन पर लगा दी जाती थी वो उसके ऊपर अमल दरामद करते थे। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना अवाम उस तरीके से ताउन कर रही है कि जो आगे जाने से पहले जरा ये बता दें, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि अवाम ताउन नहीं करी। कैसे अवाम ताउन नहीं करी है? कोई शिकायत कहीं से आपको मिली है? किस तरह अवाम ने कोऑपरेट नहीं किया?
دیکھیں یہ کام ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ گائیڈنس پرووائڈ کرے, فیسلٹیز پرووائڈ کرے, ڈائگنوسٹک کٹس اویلیبل کرے, ہاسپٹلس کو تیار کرے, اور جو اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں وہ تمام ظاہر گورنمنٹ کی ہے کہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے, پالیسیز بنائے اور عوام کو اویئر کرے. مگر ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جس طرح ابھی تافتان اور دوسرے بارڈرز پہ اور جہاں باقی ہوا ہے کہ عوام کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھ کے, جو کیونکہ آپ نے چونکہ چائنا کی بات کی اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اسی طریقے سے ایک ڈسپلن کا اور ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بار بار کتنے دنوں سے یہ کہا جا رہا ہے, دفعہ 144 بھی لگی ہوئی ہے, اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہونے سے باز نہیں آ رہے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اکٹھے کھڑے ہو کے بڑے بڑے مجموعوں میں کھڑے ہوئے ہیں, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ایک حقیقت تو ہے کہ سندھ کے مریض ہوں, کے پی کے مریض ہوں, پنجاب کے مریض ہوں, ان میں ایک کامن بات یہ کہ تمام لوگ یہ ایران سے پاکستان آئے, اور پھر تفتان کے مقام پر جو کوارنٹین جس طریقے سے لوگوں کو کیا جا رہا تھا, جو قرنطینہ سینٹر بنایا گیا تھا جہاں 14 دن لوگوں نے گزارے, اس کے بعد وہ لوگ اپنے علاقوں میں گئے. لیکن پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد کیسے سامنے آنا شروع ہوئے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جہاں کوارنٹین بنایا گیا تھا, جہاں لوگوں نے 14 دن گزارے, وہاں کوئی مناسب سہولیات نہیں تھی, چیک کرنے کے لیے پراپر کٹس نہیں تھی, وہ فیسیلیٹیشن نہیں تھی, اور بلوچستان کی حکومت کہہ رہی ہے سارا فیسیلیٹیٹ کرنا وفاق کا کام تھا. یہاں تو اس کو نااہلی کہیں, ناکامی کہیں, یہ تو ایک غلطی ہوئی ہے کہ حکومت نے بر وقت جو ہے نا رسپونڈ نہیں کیا, اور پتہ تھا کہ لوگ زائرین جو ہے نا وہاں سے آ رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ رکنا ہے, تو ایک پراپر ارینجمنٹ کرنا چاہیے تھا. یہ ایک بڑا میجر سورس ہے کہ تفتان میں جو قرنطینہ سے لوگ نکل کر گئے, سمجھ نہیں آ رہی جو لوگوں کو جانے دیا گیا کس طرح جانے دیا گیا جب ارینجمنٹ نہیں تھا, اور جن لوگوں کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا کیوں رکھا ہوا تھا پھر وہاں پہ جب چیک کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں وہاں پہ. تو یہ تو ایک ناکامی ہے. جی بالکل, میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کروں گی کہ کوارنٹین کی سچویشن جو ہے وہ بالکل بھی آئیڈیل نہیں تھی, اور اس طریقے سے جو کہ اس کی بیسک ریکوائرمنٹس تھیں کہ لوگوں کو جس طرح سے الگ الگ رکھنا چاہیے تھا, کم سے کم جہاں پر وہ اٹھتے بیٹھتے تھے ان کے درمیان کچھ فاصلہ ہونا چاہیے تھا. اگر ایک ہی ٹینٹ تھا, اگر الگ کمرے ہم نہیں بھی دے پا رہے تھے تو ان کو بیچ میں ڈسٹینس کے اوپر ان کو رکھنا چاہیے تھا. بالکل اس کوارنٹین کے اندر وہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی گئی تھیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی وجہ سے ہی یہ ہوا ہے. مگر وہاں پر جو حت الامکان ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کو وہاں لانے سے پہلے ان کی اسکریننگز بھی کی گئی. فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک موبائل لیب جو ہے وہ تافتان بھیجی گئی تھی جو کہ وہاں پر کھڑی تھی, اور وہ ٹیسٹ بھی ان کے ہو رہے تھے, مگر انتظامات اس سے بہتر ہونے چاہیے تھے. بالکل ہونے چاہیے تھے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ, پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت میں ساتھ تھی. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پاکستان کی معیشت مزید ابتر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان سمیت غریب ممالک کے قرضے معاف کرنے کا جو ہے نا وہ مطالبہ کر دیا ہے. پاکستان میں کیونکہ پاکستان میں کرونا وائرس زیادہ پھیلا, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں, تو اس سے نمٹنے کی صلاحیت اور وسائل نہیں ہیں. غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ قرضے معاف ہونے سے کرونا وائرس سے نمٹنے میں مدد ملے گی. پاکستان کی کاروباری برادری کو آج کی مانیٹری پالیسی کا شدت سے انتظار تھا, لیکن اس میں صرف 75 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی ہے. یعنی شرح سود جو پہلے 13.25% تھا, اب وہ 12.5% ہو گیا ہے. ایک ایسے وقت میں جب دنیا کے کئی ممالک شرح سود کو صفر پر لے رہے ہیں تاکہ کورونا کے بعد معیشت کا جو پہیہ ہے یہ چل سکے, وہاں پر ہمارے ہاں صرف 75 بیسس پوائنٹس کی کمی یہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے. مرکزی بینک کے اس فیصلے سمیت معیشت کے مختلف پہلو, خاص کر کورونا کے حالات کو لے کر میں بات کروں گی. ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم. شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے, بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ شاید ایٹ لیسٹ 2% تک تو کم ہوگی. کاروباری طبقہ بھی امید لگائے بیٹھا تھا, تجارتی تاجر برادری امید لگائے بیٹھی تھی, لیکن صرف 0.75 بیسس پوائنٹس کی کمی کی گئی ہے. اس سے کاروباری لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر تھا تو آپ کمی نہ ہی کرتے, یہ تو آپ نے کر کے ایک احسان ہی جتایا. اس سے کیا فرق پڑے گا,
کیا فائدہ ہوگا, کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت صرف ہاٹ منی کو سسٹین کرنے کے لیے مزید کم نہیں کر سکتی اور نہ ہی کرے گی شرح سود میں کمی. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ہاٹ منی والی بات ہے, یہ بالکل غلط ہے. جو ہاٹ منی ہمارے پاس ہے ہر حالت میں اگلے چند ہفتوں میں وہ صفر رہ جائے گا. 3.4 ارب ڈالر جو ہے وہ ہر حالت میں نکلے گا, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, جو خوبصورت احاطہ ابھی آپ نے تمام مسائل کا کیا ہے, اس کی روشنی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری کمیٹی کا صرف جو ہے اس 75 بیسس پوائنٹس کمی کرنے کا فیصلہ قطعی ناقابل فہم ہے. کوئی اس کی توجیہ لوجک موجود نہیں ہے, اور یہ اس سے زیادہ ناقابل قبول ہے. ہم اس وقت دنیا کہاں جا رہی ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ صفر کی طرف جا رہے ہیں, لیکن کیا ہم بھول گئے کہ پاکستان میں کورونا وائرس پھیلنے سے پہلے گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا تھا کہ جو حالات ہیں اس میں ہم روپے شرح سود میں کمی کریں گے. اب اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $30 پر آ گئیں, اور دنیا کے بیشتر ممالک جو جن پر اثر انداز ہوئے ہیں وہ شرح سود میں کمی کر چکے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو کم سے کم 200 بیسس پوائنٹ سے کم کرنا, یہ تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور میں مطالبہ کروں گا وزیر اعظم سے کہ وہ اگلے چند دنوں میں ایک میٹنگ بلائیں جس کی صدارت وہ خود کریں, اور گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی بلائیں, مانیٹری پالیسی کمیٹی کو بھی بلائیں, مشیر خزانہ کو بھی. پہلے ان کو کنفرنٹ کریں کہ ذرا بتا تو دیں کہ جب آپ کی مہنگائی میں کمی ہونے جا رہی ہے, تیل کی قیمتوں میں کمی سے, اور دنیا کم کر رہی ہے, اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ ہے اسٹیمولس پیکج دینے کا, کہ جو نقصانات پاکستان کو $5 ارب سے زیادہ ہونے والے ہیں اس کی وجہ سے, اس کی وجہ سے معیشت کی سرعت نمو کو سسٹین کیا جائے, عوام کی جو تکالیف بے انتہا بڑھیں گی اس کو کم کیا جائے. کیونکہ اب ہم, جیسے آپ نے کہا, اب ہم خدا نخواستہ ایک لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, اس کو سمجھ لیں. تو ایک طرف اتنے سخت فیصلے ہونے جا رہے ہیں, ٹرینیں, ریلوے سروس, دفاتر وہ ہیں, دوسری طرف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ایسا کھیل کرتا ہے جو کہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس میٹنگ میں اسٹیٹ بینک کو کنفرنٹ کر کے, ممبران کو کنفرنٹ کر کے یہ فیصلہ کریں کہ اگلے چند دنوں میں اس کو جو ہے 200 بیسس پوائنٹس کم کریں. اگر یہ نہیں کیا تو جو معیشت میں مشکلات آئیں گی, شرح نمو جو ہے شاید 1-1.5% پہ چلی جائے گی, اور عوام کی تکالیف اتنی بڑھیں گی جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے خطرات بنیں گے. % کم کیا, اس سے کوئی مہنگائی میں کوئی خاص کمی تو نہیں آئے گی؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں دیکھیے, مہنگائی میں نہیں, میں آپ سے عرض کر دوں, مہنگائی میں تو کمی ہر حالت میں آئے گی. یہ 75 بیسس پوائنٹ کریں یا نہیں کریں, مگر وہ کمی جو ہے وہ اتنی کم ہوگی کہ جو نقصانات میرے ملک کو آنے والے ہیں, جو پیداواری صلاحیت کم ہونے والی ہے, تعلیمی, تجارتی, صنعتی سرگرمیاں, سوشل سرگرمیاں, ٹرین سروس, یہ ساری چیزیں بڑے خطرات کی زد میں, مارکیٹیں بند ہونے جا رہی ہیں. تو ویسی طلب کم ہوگی, جب مارکیٹیں بھی بند, جب طلب کم ہوگی تو وہ تو جو ہے وہ کم ہوگی. لیکن یہ کافی نہیں ہے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو معیشت میں تباہی آئے گی اس کو کورونا وائرس کے اوپر ڈال دیں گے, تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ لیڈرشپ کا کمال نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ابھی جیسے میں اپنے انٹرو میں تھی, اب کورونا کی وجہ سے اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا کہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ ہل کے رہ گئی ہے, تباہ ہو رہی ہے. یورپ میں آپ دیکھیں شٹ ڈاؤن ہے, چائنا کی مارکیٹس بند ہیں. ابھی جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ یورپین خریداروں نے پاکستانی ٹیکسٹائل ایکسپورٹر سے کہا ہے کہ اپنی جو شپمنٹس ہیں اس کو ملتوی کر دیں. 20% پاکستانی برآمدات کو ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہے وہاں پر. تو اس سے کتنا نقصان ہوگا؟ لیکن ایٹ لیسٹ اگر اس کا دوسرا پہلو دیکھیں تو ایک جو خسارہ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ظاہر ہے نہ امپورٹ ہو رہی ہے نہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, وہ تو وہیں پہ برقرار رہے گا نا. لیکن ظاہر ہے جنہوں نے ایکسپورٹرز جو ہیں ان کو تو نقصان ہوگا نا اس کا. نہیں, مگر اس سے مجھے جو اصل پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خالی یہ نقصان نہیں ہوگا. اس وقت جو کھیل کچھ چل رہا ہے اس میں ہمارا جو مسئلے ہیں اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے. ہمارے امپورٹس بھی کم ہوں گی, لیکن اگر ریمیٹنسز کم ہو گئی, دیکھیے ہماری $12 ارب سالانہ گلف سے آ رہی ہیں, $12 ارب. اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں تجارتی خسارے کے لیے. اگر جو کچھ حالات ہیں خدا نہ خواستہ یہ بڑھے اور گلف کی معیشت پر اثر آیا اور یہ 25% بھی کم ہو گئی تو میں $3 ارب میں کہاں جاؤں گا؟ تو کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ خطرات کو سامنے رکھے؟ ایسا نہیں ہوتا. لیڈرشپ کمال یہ نہیں ہوتا. ویژن یہ ہوتا ہے کہ اب جو خطرات ہیں
اور جو اپرچونٹیز ہیں ان کو سامنے رکھیں. اب جیسے ابھی آپ نے بڑا اچھا کہہ دیا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی جو ہے ہمارے قرضے معاف کر دیے جائیں. میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ بات بتا دوں. قرضے معاف کرنے کا اب سے جو ہے 99 میں نے سپریم کورٹ کو کچھ تجاویز دی تھی ایک مقدمے میں, جو انہوں نے اپنے پوری کی پوری شامل کر لی تھی. اس میں اپنے فیصلے میں لکھا ہوا ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو پاکستان کے اوپر قرضے ہیں قانونی طور پر تو واپس کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں, مگر ہمارے اندر ہمت نہیں. اس کی وجہ بتا دوں. اب سے 120 سال پہلے جو امریکہ نے کیوبا پہ قبضہ کیا تو انہوں نے جو اسپین نے قرضے دیے تھے ڈکٹیٹر نے, اس نے کہا یہ ہم نہیں دیں گے اور نہیں دیے. اس کے بعد جب ایک لاطینی امریکہ کے ملک نے قبضہ کیا, سوری اس کے ڈکٹیٹرشپ ہٹا, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈکٹیٹر نے جو قرضے لیے وہ ہم نہیں دیں گے. اور سپریم کورٹ جو تھی امریکہ کی, اس نے آربیٹریٹر کی حیثیت سے فیصلہ کیا کہ یہ قرضے واپس نہیں کرنے ہیں. ان کو کہا گیا یہ قابل نفرت قرضے ہیں, لیکن ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکیں. ہاں ہم دوسرے دنیا کے ملکوں کے ساتھ ابھی نہیں, جب ذرا سا یہ لیکن ہمارے ہاں تو جمہوری ادوار میں قرضے لیے ہوئے, نون لیگ کے دور میں لیے ہوئے, پیپلز پارٹی کے دور میں لیے ہوئے, یہ تو واپس کرنے بنتے. یہ کون معاف کرے گا؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے. نہیں میں آپ کو بتا دوں ایسا نہیں ہے. نہیں میں آپ سے بتا دوں, قانون یہ تھا, اس کی جو لینگویج بتا دوں. اگر وہ قرضے عوام کے لیے استعمال نہیں ہوئے, آپ نے دہشت گردی کی جنگ میں جھونک دیے, تو بھی عوام کے ٹیکسوں سے ادا نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ ریکارڈ پر موجود ہے. مگر میں جو بات کرنے والا ہوں, سب سے زیادہ قرضے تو بڑھے ہیں اس جو ہے نا 15 مہینے میں بڑھے ہیں. میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں. مگر جو معیشت کو میں جو آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ معیشت میں جو خطرات ہیں, اگر اس کو یہ حکومت نظر انداز کر رہی ہے, یہ اسٹیٹ بینک, یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ خطرہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. جس دن عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا, ہمارے جو ریزرو تھے وہ $10.2 ارب کے تھے اسٹیٹ بینک کے, اور حکومت یہ کہہ رہی تھی دیوالیہ ہے. کیا ہمیں پتا ہے کہ نومبر 2019 میں 15 ماہ کے بعد جب IMF سے قرضہ مل گیا تھا, $13 ارب کے بیرونی قرضے بڑھے تھے, تو ہمارے ریزرو گر گئے تھے. تو اگر اس وقت دیوالیہ تھا تو یہ 15 ماہ کے بعد نومبر میں کیا تھا پھر؟ تو اگر اس میں جو آپ نے جیسے بتایا کہ جو ہمارے ریزرو بڑھے ہیں ابھی, وہ تو $3.4 کے ہاٹ منی ہے, جو 1.4% پہ قرضے لے کے 13.4 پہ لگا دیے, جو اب چند ہفتے میں چلے جائیں گے. میرا خطرہ یہ ہے کہ یہ آپ اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ہم نے ریزرو بڑھا دیے. نہ پاکستان کبھی دیوالیہ پہلے تھا, نہ آج دیوالیہ ہے. تو آج یہ سخت فیصلے کریں, تیل کی کمی کا پورا فائدہ عوام کو پہنچائیں, اور اگلے بجٹ کا ابھی سے تیاری کریں کہ ہم اس سے اپرچونٹی پہ کنورٹ کریں, ورنہ سلامتی کے لیے خطرات ہیں, معیشت کے لیے خطرات ہیں, عوام کے لیے خطرات ہیں. بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ایک وقفے کے بعد. ناظرین کورونا بے قابو ہو چکا ہے. دنیا بھر میں 162 ممالک کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں اس وقت کل کیسز کی تعداد 1,90,000 کے قریب ہے. دنیا بھر کے ممالک کورونا سے بچاؤ کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہے ہیں. امریکی ریاست نیو جرسی میں کورونا پر قابو پانے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے, جبکہ نیو یارک میں بھی ریسٹورانٹس, تھیٹرز بند کر دیے گئے ہیں. برطانیہ نے نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے اپنے شہریوں کو 30 ممالک کا سفر نہ کرنے کی ہدایت کی ہے. کرونا وائرس کے پیش نظر برٹش ایئر ویز اپنی 75% جو پروازیں یہ پہلے ہی بند کر چکا ہے. برطانیہ میں کرونا وائرس ٹیسٹ سے انکار پر اب جو انکار کرے گا اسے £1,000 جرمانہ اور گرفتاری کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری طرف متحدہ عرب امارات نے 4 ہفتوں کے لیے مساجد پر, گرجا گھروں اور مندروں میں عبادت کرنے پر پابندی لگا دی ہے. اس کے علاوہ دبئی حکام نے عوام کو تقریبات گھروں تک محدود رکھنے کی ہدایت کی ہے. ترک حکومت نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مساجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے عارضی طور پر منع کر دی ہے. البتہ اگر کوئی انفرادی طور پر مساجد میں نماز پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. جبکہ دنیا بھر کے سائنسدان کورونا کی ویکسین تلاش کرنے کے لیے سرگرم ہے. امریکہ نے کورونا وائرس کی ویکسین کا انسانوں پر تجربہ بھی شروع کر دیا ہے, لیکن ابھی تک کوئی مثبت خبر سامنے نہیں آ سکی. لیکن یہ خبریں ضرور سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمن کمپنی کو کورونا کے ٹیکے لینے کے لیے بڑی رقم کا لالچ بھی دیا, اور یہ شرط رکھی ہے کہ یہ ٹیکہ جو ہے ویکسین کا یہ صرف امریکہ کے لیے ہوگا, کسی اور ملک کو نہیں دیا جائے گا. لیکن کمپنی کے سربراہ نے کہا ہے, جرمن کمپنی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایک ملک کے لیے نہیں, ہم تو پوری دنیا کے لیے ویکسین کو تیار کرنا چاہتے ہیں. ویکسین کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ خصوصی معاہدہ ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت لندن میں اور امریکہ میں کیا صورتحال ہے
میں بات کروں گی. مجھے جوائن کریں گی بیورو چیف لندن غلام حسین اعوان اور امریکہ سے واشنگٹن سے خرم شہزاد. آپ دونوں کا بہت شکریہ. خرم, سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی, کیا اس وقت مکمل لاک ڈاؤن ہے؟ لاک ڈاؤن کے بعد امریکہ میں کیا صورتحال ہے, اور کیا ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں جانے ٹریول کرنے کی اجازت ہے یا اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل, کل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا اعلان کیا جس کے اندر لوگوں کو کہا کہ 10 سے زیادہ گیدرنگ نہ ہو, اس کے علاوہ اگست تک اس کے امپیکٹس ہوں گے. اگست تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی ویکسینیشن, اس کی علاج کا جو پروسیجر ہے اس کو دیکھ سکیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ 14 دن کے ہم ٹرائل پہ ہیں کہ 14 دن کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ لوگوں کو مکمل طور پہ لاک ڈاؤن کرنا ہے کہ نہیں. ابھی ورچوئل ایک لاک ڈاؤن ہے جس کے اندر ہدایات دی گئی ہیں کہ کہیں پہ آئے جائیں نہ, لیکن ہم نے دیکھا کہ نیو جرسی, کیلیفورنیا, واشنگٹن اور نیو یارک کے اندر انہوں نے زبردستی ہوٹل اور ریسٹورینٹ کو, ہاسپٹل اور جو دوسری پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ انہوں نے کہہ دیا کہ کسی کو آنے جانے کے وہاں پہ پابندی لگا دی گئی, خاص طور پہ شام 5 بجے کے بعد مکمل طور پر ان کو بند کرنے کا. ریسٹورینٹ وغیرہ بالکل بند ہے, کیفیز, ریسٹورینٹ یہاں پر بالکل بند ہے. نہیں, ریسٹورینٹ جو ہیں وہ وہاں پہ آپ کیری آؤٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشن دی گئی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگوں کے اندر خوف و خراش ہے, کل ایک امریکہ کی ہسٹری کے اندر, تاریخ کے اندر ڈاؤ جونز جو ہے وہ سب سے زیادہ اس میں ڈکلائن ہے. 2300 پوائنٹس سے وہ کے ڈکلائن سے 2700 جو اس کے پوائنٹس کے اندر ڈکلائن آیا. ہسٹوریکل یہاں پہ ایک جو خاص طور پہ جو اسمال بزنس ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے. ایک آخری سوال میں آپ سے, بڑا امپورٹنٹ سوال, میں آج آپ کا ایک آرٹیکل پڑھی تھی جس میں آپ نے بتایا کہ بہت لوگ ایسے ہیں جن کے پاس میڈیکل انشورنس نہیں ہے, جو انڈاکومنٹڈ ریزیڈنٹس ہیں, وہ پھر اپنا کیسے وہاں پر علاج کروا سکتے ہیں اس کے بغیر؟ 1300, جس کے پاس انشورنس نہیں ہے اسے $1300 صرف ٹیسٹ کے لیے پے کرنا ہوگا اگر کورونا کا کسی نے ٹیسٹ کروانا ہے. تو ایک عام بندہ جو $2-3 ہزار کی نوکری کرتا ہے وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ لوگ پھر اپنا ٹریٹمنٹ کیسے کروائیں گے وہاں پر؟ یہ ٹریٹمنٹ جو یہاں پہ 13 ملین سے زیادہ جو انڈاکومنٹڈ اکراس امریکہ ہیں وہ بگ رسک پہ ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے. دے ہیو ٹو اسپینڈ $1,300 منیمم پے کریں گے. اٹ گوز آلموسٹ $4,000 تک جائے گا, وہ علاج نہیں کروا سکتے. اور خاص طور پہ یہ ایک ہمارا پولیٹیکل ایک پروسیس چل رہا ہے جس کے اندر ابھی الیکشن آنے والے ہیں, تو کوئی بندہ بھی ان کی فیور میں کوئی اسٹیٹمنٹ بھی دینا نہیں چاہ رہا, تو ان کو پولیٹیکل اس کا نقصان ہوگا. امریکی نہیں چاہتے کہ ان کے پیسے جو ہیں وہ انڈاکومنٹڈ جو یہاں پہ ریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف جائیں. ایک تو یہ ایک فیکٹر ہے. دوسرا لو انکم جن کی جاب چلی گئی, کوئی سیکورٹی گارڈ ہے, کوئی گیس اسٹیشن پہ کام کرتا ہے, کوئی اور مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں, ان لوگوں کے پاس میڈیکل انشورنس موسٹلی نہیں ہوتی. ان کا وہ کہاں کیسے کریں گے؟ خاص طور پہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو کوئی گیس ڈال رہا ہے یا کوئی سرور ہے, کوئی تو ظاہر ہے اگر وہ اپنا علاج نہیں کروا سکیں گے تو ظاہر ہے اس وبا کو پھیلنے سے کیسے روکا جا سکے گا. غلام حسین اعوان, آپ بتائیے گا, لندن میں, انگلینڈ میں مکمل لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن کے بعد کیسے سب جو ہے نا سسٹم وہاں پر چل رہا ہے؟ وہاں پر بھی کیا تمام ریسٹورانٹس, کیفے, مالز, شاپنگ مالز سب بند ہیں انگلینڈ میں بھی؟ بہت شکریہ شازیہ آپ کا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو برطانوی وزیر اعظم ہیں انہوں نے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یورپ سے تقریباً 2 ویک جو ہے وہ پیچھے ہیں اس معاملے میں. ہمارا جو رسک لیول ہے وہ یورپ سے کم ہے, اس لیے یہ جو میئرز ہیں یہ اب انہوں نے لینے شروع کیے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. جیسے جیسے آج رپورٹس آ رہی ہیں کہ کرونا کے جو افیکٹڈ مریض ہیں ان کی تعداد میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ آ رہا ہے. اور اسپیشلی لندن کی بات کی جائے تو لندن میں کہہ رہے ہیں جو مریضوں کی اتنی زیادہ پرسنٹیج سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. اور ہر گھنٹے کے بعد جو ہے یہاں پر مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, کرونا وائرس سے جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کی بڑھتی جا رہی ہے. بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ یورپ جہاں پر بہت زیادہ اس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں, اٹلی, چائنا کے بعد اٹلی میں سب سے زیادہ ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں, سب سے زیادہ کیسز بھی وہاں پر سامنے آ رہے ہیں. اب اگر باہر تو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے, یورپ پہ ساری فلائٹس جو ہے نا وہ کینسل ہے, لیکن جو لوگ بائی روڈ آ رہے ہیں یورپ سے, مختلف وہاں سے کنٹری سے سفر کر کے, ان کو اگر نہیں روکا جائے گا تو یہ تو وبا تو کنٹرول میں نہیں آئے گی. اس کے لیے کوئی خاص میکینزم, کوئی خاص پالیسی نہیں بنائی ہے. جی بالکل شازیہ, ٹھیک ہے آپ نے. دیکھیں لوگ فیری کے ذریعے اور بائی روڈ جو ہے وہ یورپ سے برطانیہ کے اندر آ رہے ہیں,
اور ان کی جو ہے وہ اسکریننگ تو ہو رہی ہے بہت زیادہ, لیکن پھر بھی اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ آتے ہیں, ان کو آئسولیشن کے اندر بھی رکھا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی لنڈن چونکہ ملٹی کلچرل سٹی ہے, یہاں پر ہر ملک کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں, تو اس لیے یہاں پر رسک فیکٹر جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے جو بریفنگ دی ہے 30 ممالک کے اندر جو برطانیہ سے سفر کرنے پر پابندی لگا دی ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو برطانوی شہری دوسرے ممالک کے اندر موجود تھے وہ یہاں پر آنے سے جو ہے تھوڑا سا احتیاط کریں, اگر بہت ضروری نہیں ہے تو برطانیہ واپس نہ آئیں, یہاں تک ایڈوائزری دے دی گئی ہے. اور اسکول بند نہ کرنے پر بہت سخت تنقید ہو رہی ہے برطانوی حکومت پر. اور آج بھی جب انہوں نے بریفنگ دی تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ تمام جو بھی کنٹریز اتنے افیکٹڈ ہیں وہاں پر پابندی لگائی جا رہی ہے, آپ اسکول کیوں نہیں بند کر رہے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آئندہ چند دنوں میں جو ہے ہم اس پر بھی فیصلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تقریباً کہا جا رہا ہے کہ جن افراد کی برطانیہ کے اندر 70 سے پلس ایج ہے ان کے اندر رسک فیکٹر زیادہ ہے, اور ان کو سختی سے ہدایت کی جا رہی ہے NHS کی جانب سے, حکومت کی جانب سے, کہ وہ بالکل گھروں سے نہ نکلیں. اور جو جتنی گیدرنگ تھی پبلک گیدرنگ 300-400 لوگ, اس پر بھی مکمل طور پر پابندی عائد کی جا رہی ہے. اور دوسرا یہ بتاؤں کہ پاکستان ہائی کمیشن کی ایک سالانہ تقریب ہوتی ہے فلیگ ہوسٹنگ کی نا ہائی کمیشن کے اندر, اس پہ تقریباً 700-800 لوگ شرکت کرتے ہیں, اور آج وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہے. اور کہا گیا ہے کہ وہ جو تقریب ہے وہ ایک کمرے کے اندر جو ہے پرچم کشائی کی تقریب ہوگی, جس میں ہائی کمیشن کے چند افسران شرکت کریں گے. اس کے علاوہ 25 مارچ کو جو ہے وہ بہت بڑی ایک نیشنل ڈے کی تقریب ہوتی ہے, وہ اس میں تقریباً 2 سے 2.5 ہزار افراد شرکت کرتے ہیں. تمام ممالک کی ایمبیسیوں سفرا ہوتے ہیں اور بھی لوگ ہوتے ہیں. اس کے اوپر بھی آج اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے پاکستان ہائی کمیشن کی جانب سے. آج جو ہے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ غلام اور خرم شہزاد ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے کہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں, لندن میں کیا صورتحال ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینے واپس آتے ایک وقفے کے بعد. ناظرین, لگتا ایسے ہے کہ اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ پنجاب حکومت کے گلے کی اب ہڈی بن چکا ہے, اور اب پنجاب حکومت نے حتمی طور پر اس منصوبے کو جون سے قابل عمل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس منصوبے پر صوبائی اور غیر ملکی فنڈ سے اب تک 191 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہو چکی ہے, جبکہ سبسڈی دینے یا نہ دینے کے معاملے پر حکومت پنجاب ابھی تک صوبائی اسمبلی میں اس معاملے پر بحث بھی نہیں کروا سکی ہے. ذرائع سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق میٹرو ٹرین کا کرایہ بغیر سرمایہ کاری لاگت 172 روپے, اور سرمایہ کاری لاگت اگر اس میں ڈال لی جائے تو 279 روپے پر سواری ہے, پر پیسنجر ہے. جبکہ کوئی بھی عام شہری ظاہر ہے اتنا کرایہ دے کر ہرگز سفر نہیں کرے گا. اس حوالے سے جو ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں یہ کہ حکومت سبسڈی فراہم کر کے کرایہ 50 سے 60 روپے رکھنے کا جو فیصلہ یہ کر چکی ہے تاکہ منصوبے کو قابل عمل بنایا جا سکے, اور جلد اس کی منظوری پنجاب کابینہ سے بھی لے لی جائے گی. کیا پنجاب حکومت جو ہے اس منصوبے کو جون تک آپریشنل کر بھی پائے گی یا نہیں؟ میں بات کروں گی. مجھے جوائن کیا ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں انور سمرا اور مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. کچھ ڈیٹیل پہلے میں انور حسین سمرا آپ سے لے لیتی ہوں. اب یہ جو اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ ہے, ابھی اس کو عوام کے لیے ایک ریلیف کہیں یا مصیبت کہیں, 289 ہو یا 170 روپے, کوئی بھی پیسنجر اتنے پیسے تو پے کرے گا نہیں. پھر ظاہر ہے اگر حکومت سبسڈی دے گی تو مختلف مدوں میں ٹیکس لگا کر ہمارے عوام کے خون سے جو ہے نا وہ پیسے نچوڑے جائیں گے, لیے جائیں گے. یہ منصوبہ اب جون تک واقعی حکومت آپریشنل کرنے جا رہی ہے یا نہیں؟ کتنے فیصد کام رہ گیا ہے اس میں ہونے والا, یا ابھی بالکل مکمل ہے؟ جی دیکھیں شازیہ, بات یہ ہے کہ جو سابقہ پنجاب کی حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی, انہوں نے جب میٹرو بس لاہور میں بنائی تو اس کا بہت اچھا رسپانس آیا, اور الیکشن میں وہ الیکشن ووٹ ان کا بڑھا اور وہ دوبارہ حکومت میں آ گئے. اس کے بعد جو ہے سی پیک کا جو کام شروع ہوا تو پنجاب حکومت کی درخواست پر سی پیک میں یہ منصوبہ جو ہے یہ ایک انوکھا منصوبہ تھا جو ایک شہر کے لیے تھا, اور یہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ایک شہر کے لوگوں کو دینی تھی. اس کو شامل کیا گیا, جس پر نیشنل کمیشن ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن آف چائنا اور سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے دستخط کیے, جس کے تحت 1 ارب 62 کروڑ ڈالر جو ہے وہ ایگزم بینک چائنا نے وہ اس منصوبے کے لیے قرضہ دینا تھا, اور یہ 20 سال کے لیے قرضہ تھا. اس پر 2 ارب 36 کروڑ ڈالر جو ہے ہم نے ری پے کرنا تھا اس کو.
اس پر کنسٹرکشن جو ہے وہ 21 ماہ میں مکمل ہونی تھی اور تقریباً 2,45,000 لوگوں نے روزانہ اس پر سفر کرنا تھا، اور اس کے لیے 27 کلومیٹر کا کوریڈور جو ہے وہ علی ٹاؤن سے لے کر یہ واڑہ گجراں تک جو ہے یہ ایئر مارک کیا گیا تھا جہاں پر یہ بننی تھی۔ جب یہ منصوبہ شروع ہوا تو اس میں بہت سارے ٹیکنیکل مسائل بھی آئے۔ جب یہ منصوبہ مکمل کرنے کے لیے حکومت نے ٹھان لیا تو اس میں 1700 کے قریب مختلف املاک، جن میں سرکاری تھیں، نجی تھیں، کمرشل تھیں، ان کو ایکوائر کیا گیا۔ اس کے علاوہ 384 ایسے املاک تھیں جن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور اس کے علاوہ 31,000 لوگوں کے یا تو بزنس متاثر ہوا یا ان کے گھر جو ہیں گھرا دیے گئے اور وہ بے گھر ہو گئے۔ منصوبہ چلتا رہا، چلتا یہ اب جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچنے کے قریب ہے۔ اب اس کا ایشو یہ ہے، ایک تو یہ سی پیک کا منصوبہ سابقہ حکومت نے صرف اس لیے لاہور میں شروع کروایا کہ اگر یہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، 2017 سے پہلے اس نے کمپلیٹ ہونا تھا تو 2018 کے الیکشن میں اس کو کیش کروایا جانا تھا، اس کو سیل کیا جانا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ منصوبہ کیونکہ کمپلیٹ اس لیے نہیں ہو سکا ان کے ٹینیور میں، کچھ لوگ عدالت میں چلے گئے، اس میں اسٹے آرڈر ہو مل گیا تھا اور 22 مہینے کام جو ہے 22 ماہ کام نہیں ہوا، یہ منصوبہ ڈلے۔ اب اس کا صورتحال اب یہ بن چکی ہے کہ یہ منصوبہ پنجاب حکومت کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ ظاہر ہے اتنا پیسہ لگ گیا، اگر وہ چھوڑتے ہیں تب پیسہ ضائع، اور اب اگر وہ اس کو آپریشنل کرتے ہیں، سبسڈی دیتے ہیں تو سالانہ اتنا خزانے پر بوجھ پڑے گا۔ ملک احمد خان صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ انٹر سٹی کا یہ واحد منصوبہ تھا جو سی پیک کے تحت اس وقت پنجاب حکومت کی خاص درخواست پر ڈالا گیا تھا، کیونکہ ظاہر سی پیک منصوبوں کا تو یہ مینڈیٹ نہیں تھا۔ اب اتنا مہنگا منصوبہ 191 ارب میں جا کر اب مکمل تو ہو گیا، لیکن سرمایہ جس طرح میں نے بتایا 289 روپے یا 176 روپے، کوئی بھی عام جو شخص ہے وہ تو افورڈ نہیں کر پائے گا اس پر ٹریول کرنا، ظاہر ہے۔ پھر سبسڈی دینی پڑے گی، اور سبسڈی کی مد میں 10 ارب جو ہے نا روپے جس طریقے سے میٹرو بس پر دیے قومی خزانے پر بوجھ پڑ رہا ہے ہر سال، اس پر بھی ظاہر ہے بوجھ پڑے گا۔ تو اتنا مہنگا منصوبہ شروع کرنا چاہیے تھا۔ آج آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ غلطی تھی نہیں تھی؟ ظاہر ہے 20 سالوں تک یہ قرض دینا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں میں پہلے کچھ ریکارڈ کریکٹ کر دوں، کیونکہ ضرور آپ کی پوری بات کے ساتھ یہ درستگی کرنا ضروری ہوگی۔ نمبر 1 کہ یہ پہلے انیشلی سی پیک کا منصوبہ نہیں تھا، یہ منصوبہ گورنمنٹ آف چائنا نے فرام پیپل آف چائنا ٹو پیپل آف پاکستان، یہ اوبیسلی شہر لاہور اس میں کیا گیا، اور وہ یہ پہلے سی پیک کا حصہ نہیں تھا، اور اس کو ایک گفٹ ٹو پاکستان کہا گیا تھا۔ یہ انیشلی جب سی پیک کے معاملات انرجی کے طے پا رہے تھے تو اس وقت کہ جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے اس کے اندر انٹرسٹ شو کیا کہ یہ بڑا اچھا اور بڑا جدید منصوبہ ہے، تو چائنیز گورنمنٹ نے یہ جانتے ہوئے کہ ہماری خواہش ہے، اس پر انہوں نے اسے ایز اے گفٹ ٹو پاکستان، اور اس کی ڈاکومنٹیشن ساری اویلیبل ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور یہ جب چائنیز پرائم منسٹر یہاں پر تشریف لائے تھے، بعد میں چائنیز پریزیڈنٹ آئے، تو اس کا برملا انہوں نے اظہار بھی کیا۔ یہ سی پیک کا حصہ تب بنا جب ہم نے جو کراچی کی صدرن لائن کے لیے ان سے درخواست کی، تو پھر اس وقت یہ طے پایا کہ ان دونوں کو یہ دونوں کیونکہ اربن ٹرانسپورٹ کے منصوبے ہیں، تو کراچی اور لاہور کو دونوں کو سی پیک کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس کا ایک ڈسٹنکٹیو پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ ایگزم بینک، کیونکہ باقی چائنیز گورنمنٹ اٹ سیلف فنڈ کر رہی ہے، یا وہ ایف ڈی آئیز کے اندر ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس میں ہیں، یا وہ منصوبے ہیں جو بجلی بنانے کے منصوبے تھے جو کہ مینلی سی پیک کا حصہ تھے، جن میں کسی انویسٹمنٹ بینکس کی یا کسی انویسٹر کی انویسٹمنٹس ہیں، ادروائز چائنیز گورنمنٹ کا ڈائریکٹ کنسرن ہے انفراسٹرکچر کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ ایک ڈسٹنکشن یہ بھی ہے کہ اس کا 7 سال کا گریس پیریڈ ہے، اور یہ اس کی جب اسٹڈی کنڈکٹ کی گئی تو پہلے یہ طے پایا کہ 12.8 کروڑ روپیہ یعنی 12.880 ملین یہ ڈیلی کے بیسس پر یہ فیول کی مد میں ٹرانسپورٹ بینگ آن روڈ، اگر ہم 2.5 لاکھ کمیوٹرز کو سڑک سے باقی مینز آف ٹرانسپورٹ سے اتارتے ہیں تو بچت کتنے کریں گے، تو اس کی کمپیٹیبلٹی بنتی تھی۔ فزیبل اسٹڈی بنی، فزیبل اسٹڈی کے بعد یہ بات طے پائی کہ اگر ہم اس مد میں اتنا بچاتے ہیں تو ہم اپنے 2.5 لاکھ کمیوٹر کو اگر ہم یہ اتنی سبسڈائزڈ بھی آفر کریں گے تو وہ اگر 12.8 ملین کی جو ہماری سیونگز ہوں گی
फ्यूल की मद में, टाइम की मद में, या उस मद में कि जो आप एक किराया अदा करते हुए सड़क पर जाते हैं, बाकी सूरत में तो सारी चीज़ें रिलेटेड हैं इसके साथ। तो उसकी सूरत में इसकी एक स्टडी कंडक्ट की गई। स्टडी के अंदर इस प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी देखी गई कि अगर हम इसको बेस लाइन के अगर हम सब्सिडाइज्ड मॉडल पर भी चलाएं और 50 रुपया इसका हम सब्सिडी के बाद रखें और इतने पैसे गवर्नमेंट दे, तो उस 7 साल के ग्रेस पीरियड को कम्यूट करने के बाद फ्यूल के ऊपर जो चार्जेस हम अदरवाइज लेंगे और उनको इसके अंदर हम अगर इनकैप्सुलेट करें, तो उसके बाद कितनी सारी वो अमाउंट्स हैं, उन सारों को एक फिजिबिलिटी की स्टडी में लाने के बाद फिर इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था। सो ये 3 बेसिक बातें करने के बाद मैं आपके साथ आगे चलता हूँ। देखिए, एग्जिम बैंक के जो पैसे हैं, वो पैसे एग्जिम बैंक किसी और प्रोजेक्ट पे देने को तैयार ही नहीं था। और जिस रेट पर एग्जिम बैंक ने हमें दिए, लाहौर हाई कोर्ट में इनिशियली जो सेनेटर वलीद इकबाल की पिटीशन थी, उसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि हमने बहुत महंगे दामों कर्ज लिया। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट थी कि पाकिस्तान सिर्फ एक ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसके साथ हम इस तरह की फाइनेंसिंग कर रहे हैं। दुनिया जहान के अंदर हमारे CRC नोरिंको जारी है प्रोजेक्ट्स लेके। तो अगर हम अपने ये रेट्स दे देंगे कि आपको हमने अपॉन द इंटरवेंशन ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के कहने पर सिर्फ 2% पर ये लोन दिया है, जो कि दुनिया का सस्ता तरीन लोन है। 7 साल के ग्रेस पीरियड के साथ कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं देता। तब तक आप अपनी सर्टन कॉस्ट रिकवर कर चुके होंगे। 12.8 यानी 12 करोड़ 80 लाख रुपया डेली की अगर आप अपनी बचत को उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे, तो फिर ये जो अमाउंट्स जिनका भी सुमरा साहब, ऑब्वियसली वो एक सरफेस रिपोर्ट है जो उनके पास है, उनका अपना देखने का अपना एक ज़ाविया है, उनकी एक अपनी राय है। लेकिन हुकूमत वक्त का प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत इसको पोलिटिसाइज करना चाहती है। हमने पहले दिन कहा आप असेंबली में डिबेट रख लें, एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दें, हम अपने तमाम वो हकाइक आपके सामने रखते हैं। इस पर डिबेट होनी चाहिए, सब्सिडी कितनी देनी है, कितनी देनी चाहिए, नहीं तो आप मैं एक बात और कह दूं, मैं आपसे सिर्फ एक बात मैं आपसे और कह दूं। देखें, अब बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जो इतने बड़े हुजम के मंसूबे होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इनके साथ एक बड़ी बहस जुड़ी हुई है, कंट्रोवर्सी अटैच्ड होती है इनके साथ। कंट्रोवर्सी किस तरह से अटैच्ड होती है? अब जैसे अभी ये भी पॉइंट आउट किया गया कि लोगों के बिजनेसेस ख़त्म हुए। हम सारा रिकॉर्ड फ्राहम कर सकते हैं कि कोई नॉट अ सिंगल पर्सन, जिन लोगों का इनिशियली वहाँ पे कोई ये क्लेम था, सबको सेटल किया गया मार्केट प्राइसेस के साथ। अच्छा। और वो सारी कंटीजेंसीज जो हमने लैंड एक्वायर करने के लिए भी करनी थी, उन सबको उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में रखा गया। पहले PTI की गवर्नमेंट का क्लेम ये था कि ये मंसूबा 300 अरब का बनेगा, ये पता नहीं कितना महंगा दामों कर्जों पे लिया गया है। फिर उसके बाद एक लाहौर सिविल सोसाइटी की तरफ से एक वो पिटीशन डाली गई जो कि बेसिकली उसकी टेक्निकल रिपोर्ट्स के खिलाफ थी, जिसमें कहा गया कि ये इसके सीनिक जो मामलात हैं और ये जो इसकी आसार कदीमा की हमारा चंद लाख अफराद के लिए शुरू करने की कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे आप बड़े स्कूल बना सकते हैं, आप अस्पताल बना सकते हैं और इदारे बना सकते हैं, जिससे मैंने आपसे यही तो कहा। नहीं देखिए सुने जरा, आपसे मैंने यही कहा, अगर आपको एक क्रेडिट फैसिलिटी वो आपको आपके स्कूल बनाने के लिए थोड़ी दे रहे हैं, वो तो एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखने के बाद बैंक आपको ये ऑफर कर रहा है कि ये पैसे हम आपको देते हैं। हाँ। ये कोई पैसे आपके लेकिन आप देखें ना, वो उन्होंने दे दिए, मंसूबा हो गया, लेकिन इसको आप चलाने के लिए हुकूमत को ज़ाहिर सब्सिडी भी देनी है, सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी जाएगी। तो यही पैसा आप अपने स्कूलों पर, अस्पतालों पर खर्च कर सकते हैं। अगर नहीं देखिए, इसका बुनियादी अगर आप एक प्री कंसीव्ड थॉट के साथ हम एक बातचीत करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि 12.8 यानी 12.8 करोड़ रुपए की रोज़ाना की बचत की फिजिबिलिटी स्टडी इस पे कंडक्ट करने के बाद हम आगे चले। हमने ये देखा कि किन किन मदाद के अंदर वो बचत होने के बाद इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया। 7 साल के ग्रेस पीरियड में जब आपने कोई पैसे नहीं देने, तो आप कौन से स्कूल कंस्ट्रक्ट करेंगे उनके साथ? आपके पास अपने पैसे पड़े, आप स्कूल कंस्ट्रक्ट करें। आप तो उसकी किस्त अदा नहीं कर रहे कल सुबह। जब आप वो सारी अपनी सेविंग्स करने के बाद एक प्रोजेक्ट की रीपेमेंट की स्ट्रोक में जाएंगे, तो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा होगा। दुनिया जहान में ऐसे काम किया जाता है। ये
کوئی انوکھی بات نہیں تھی، اور یہ ضروری تھا کہ ہم اس کو ان شہروں کی صف میں لے کر آتے جن کے اندر اچھی ٹرانسپورٹ، اور کیا غریب آدمی کا حق نہیں ہے پیسے کے اوپر پاکستان کے وسائل کے اوپر؟ وہ صرف ایئر کنڈیشن سفر جو ہیں وہ یہ جو لینڈ کروزرز اور پیجیروز کے اندر پھر رہے ہیں، انہی لوگوں کا رائٹ بنتا ہے۔ بہت بہت شکریہ انور حسین سمرہ احمد خان، مسلم لیگ نون کے رہنما میرے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا ایڈیٹوریل۔ ناظرین، پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے پی ایس ایل سیزن 5 بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا، اور آج ہونے والے ایونٹ کے دونوں سیمی فائنلز اور کل یعنی 18 مارچ کو ہونے والے فائنل کو فی الحال ملتوی کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایک مختصر سے ٹویٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو بعد میں ری شیڈیول کیا جائے گا اور مزید تفصیلات بعد میں شیئر کی جائیں گی۔ اس سے پہلے کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر پی ایس ایل میں پلے آف کا مرحلہ ختم کر کے اسے سیمی فائنل تک کر دیا گیا تھا، اور 22 مارچ کو ہونے والے فائنل کی تاریخ کو تبدیل کر کے 18 مارچ کر دیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں پھیلنے والے کورونا وائرس سے مختلف کھیلوں کے مقابلے متاثر ہوئے ہیں، اور اس کا اثر پی ایس ایل سیزن 5 پر بھی پڑا تھا، اور پہلے کراچی میں 13 مارچ سے پی ایس ایل کے میچز بغیر شائقین کرانے کا فیصلہ ہوا تھا، لیکن بعد میں قذافی اسٹیڈیم لاہور میں بھی شائقین کے بغیر میچز کروائے گئے تھے۔ اسی طرح پی ایس ایل کو ری شیڈیول کرتے ہوئے اس کے کراچی میں ہونے والے آخری میچز کو لاہور منتقل کر دیا گیا تھا، اور دونوں سیمی فائنل اور فائنل لاہور میں کھیلے جانے تھے، لیکن اب انہیں بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ قومی کرکٹرز کے علاوہ سابق کھلاڑیوں نے بھی حفاظت کے پیش نظر میچز ملتوی کرنے کا جو فیصلہ ہے اس کو سراہا ہے، بلکہ یہاں تک کہا ہے کہ یہ فیصلہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ ہم سب کی زندگی قیمتی ہے۔ میچز تو بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، کھیل تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن ملک کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ احتیاط ہے، اور کورونا وائرس سے بچنے کے لیے پی سی بی کا یہ فیصلہ دیر صحیح لیکن اچھا اور درست فیصلہ ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔